अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। कुरानी अरबी सीखिए आसान और तेज रफ्तार तरीके से। लेवल 2 उसका खुद आजमाइशी इम्तिहान हमारा चल रहा है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस हफ्ते हमारा ये मुकम्मल हो जाएगा, फिर हम लेवल 3 की तरफ जाएंगे और अनकरीब लेवल 1 और लेवल 2 की नई क्लासेस शुरू हो जाएंगी। तो आज हम पांचवी सिफ्त पढ़ेंगे कि एक ईमान वाले, एक मोमिन, एक मुसलमान की सिफात क्या होनी चाहिए। तो चार हम इससे पहले पढ़ चुके हैं जो हमारे आदाब माशरे से ताल्लुक़ रखती हैं, रोज़ाना के रहन सहन से ताल्लुक़ रखती हैं। और आज है पांचवी सिफ्त के हुस्न अखलाक। हुस्न अखलाक में से कुछ चीज़ें बहुत आला दर्जे की हैं। तो मैंने कहा था ना कि कुछ उसूलियात हैं, कुरान उसूलियात को बयान करता है, जुजियात फिर उसमें आगे उसकी छोटी छोटी बहुत सी अकसाम आ जाती हैं। तो आज जो हुस्न अखलाक, ये एक उसूली कायदा कुरान मजीद की आयत के अंदर एक उसूल के तौर पर आ रहा है, फिर उसमें जुजियात आ जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वला तुसाइर खद्दाका लिन्नासी वला तमशी फिल अर्द मराहा इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तालिन फखूर। ला तुसाइर, ये कौन सा सीगा है? ला ये नहीं, फेले नहीं। पहले नहीं, ये बाब कौन सा है? मुजर्रद है, मजीद है, और मजीद के 8 अबवाब में से कौन सा है? ये बाब तफील। बहुत अच्छा, माशाल्लाह। नहीं का सीगा है, बाब तफ़ाइल है। ला तुसाइर वाहिद मुज़क्कर का सीगा है। ना फेरो खद्दा का, खद्दा कहते हैं रुख को। खद्दा का क्या माना होगा? ना फिरो मतलब अपना रुख अपने मतलब लोगों से आप लिन ना ना से, वो करें। लोगों से। क्या मतलब कि जब इंसान में थोड़ी सी अकड़ हो, तकब्बर हो, और इस तरह की हो कि वो दूसरों को हकीर समझता हो, तो जब लोग मिलते हैं तो ये जानबूझ के भी जो है दूसरी तरफ देखता है। ये किनाया है इससे कि आप लोगों से इस तरह इस्तिगना न बरतें कि आपके दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार वो आपसे मिलने के लिए आते हैं और आपको चाहिए कि उनको साथ बड़ी खुशी से मिलें, बड़ी तबा से, जब ताकि वो आपसे मिलें तो उनको भी खुशी हो। ऐसे ना हो वो कहें तो बस हल्की सी उंगलियां दी और 4 उंगलियों से हल्का सा सलाम किया कि पता नहीं ये कहाँ से आ गया। नहीं, ये रुख, ये तरीका, ये रवैया अख्तियार नहीं करना। मुझे और आपको इस्लाम ये सिखाता है कि आप बड़े, जैसे कि हदीस शरीफ में आता है कि कोई आपसे मिलने के लिए आ जाए तो उसको अच्छे खिलखिलाते और हंसते मुस्कुराते चेहरे से मिलना, ये भी एक नेकी है। ये भी एक नेकी है। तो वला तुसार खद्दा कलिन्नास, अपना रुख मत फेरो, माना कि रवैया ऐसा मत रखो। वला तमशी फिल अर्द मराहा, और ना चलो जमीन पर अकड़ अकड़ कर। ये भी उसूल है। इसको मुराद नहीं कि ऐसे ऐसे करके चल रहे हैं तो इससे मन है, ये भी मन है। लेकिन इसके इर्द गिर्द की जो तरीका रवैया जो इख्तियार किया जाता है कि ऐसा अकड़ के चल रहा है, रास्ते में कोई आ रहा है, ना दुआ है, ना सलाम है, ना किसी से हंसना मुस्कुराना, ऐसे एक मूड बना के चले। जैसे मैंने कहा था ना कि हमारे यहाँ अफसर शाही में अक्सर तरीका ही ये लोगों को सिखाया जाता है कि आप उनसे बात इंतजाम में करें, रूट में चीजें रखें, ये रखें, वगरना वो कहते हैं कि मीठा ना बन जाए कहीं के लोग चबाने जी। ऐसा नहीं है। इस्लाम हमें सिखाता है कि हम लोगों के साथ बहुत अच्छे रवैये से, और खुसूसन जब कोई ओहदा मिल जाए फिर तो और नीचे आ जाए, फिर आप खादिम है। पब्लिक सर्वेंट लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, पब्लिक सर्वेंट, लेकिन दूसरे अल्फाज में फिर हम उसको अफसर शाही कहते हैं, क्योंकि उनका जो अंदाज और तरीक़ेकार होता है बड़ा खतरनाक होता है। इन अल्लाह, बेशक अल्लाह, ला युहिब्बु, नहीं पसंद करता, कुल्ल मुख्तालिन फखूर। ला युहिब्बु, अहब्बा युहिब्बु बाबे फाल से है अबे और अफाल मुजाफ का से। सिगा है। जी, बहुत अच्छा। ला युहिब्बु, पसंद नहीं करता, कुल्ल मुख्तालिन, हर एक मुतकब्बिर को। मुख्तालिन, ये अगर 20 नंबर आपके मिल गएंगे। मुख्तालिन ये कौन सा सिगा ये है? मफूल है। जी, मुख्तालिन मुतकब्बिर, इसमें फाइल है ये। फाइल। मुख्तालिन, इख्ताला यख्तालु, इख्ताला बाबे इफ्तियाल है और ये अजवफ है, इख्तारा यख्तारो की तरह। मुख्तारिन, खा वो लाम इसके रुपये असली है। कुल्ल मुख्तारिन, हर एक मुतकब्बिर, फखूर और शेखी को, ऐसी शेखियां मारने वाला।
اللہ ان کو پسند نہیں کرتے. تو دو اوپر اصول، کیونکہ یہ اوپر دو لوگ یہ کریں گے، لوگوں کے ساتھ ان کا ایٹیچیوڈ، ان کا رویہ اچھا نہیں ہوگا، مختال متکبر ہے. ولا تمشی فی الارض مرحا، اور چلے گا ارد گرد دیکھتا ہی نہیں ہے کسی کو استاذہ فخورا. متکبر کی یہ بھی ایک نشانی، شیخ خور ہے یہ. وقصد، حسن اخلاق کا اگلا سیگا وقصد، یہ کون سا سیگا ہے؟ یہ امر جی. قصدہ اصل میں سے کیا تھا؟ اقصد کیا معنی ہوگا؟ میانہ روی کرو، مطلب بھی اختیار میانہ کرو، روی اختیار کرو. اقصد فی مشی کا، مش یہ کا کس میں؟ اپنی چال امشا یمشی سے. جی. مشا یمشی سے ہے چلنا، فی مشک اپنی چال میں. وغضض اصل میں اغزوز، اور پست رکھو، نیچے رکھو. من صوتی کا اپنی آواز کو، یعنی چال میں میانہ روی ہو بالکل. اور ویسے بھی اسلام کہتا ہے کہ تمام امور میں درمیانی چال سے چلنا چاہیے. وغضض من صوتی کا، اور اپنی آواز کو پست رکھ. یہ بھی اصول ہے کہاں؟ اپنے محتاط، اپنے محکوم، اپنے مامورین. جو سٹاف آپ کے اندر کام کرتا ہے، گھر میں کام کرنے والی ماسی ہے، کوئی اور آپ سے ہے، وہ آپ کے انڈر ہے، تو اس کو جھاڑ مت پلاؤ سخت الفاظ سے. یہ ایسے الفاظ سے نہیں پکارو جو اس سے اوپر والے جو یہ چیزیں ہوں. بڑے طریقے سلیقے سے، پیار سے، محبت سے ان کو بھی آواز دے. ان نان کر اللہ، بے شک بدترین آوازوں میں سے آواز لصوت الحمیر، گدے کی آواز ہے. گدے کی آواز ہے. اچھا، یہ بھی ایک اصول ہے. ایسا نہیں کہ بعض لوگوں کی آواز ہوتی ہی اونچی ہے تو وہ بھی ہے، اس کو اس کے ساتھ تعبیر نہیں کیا جا سکتا. اب اگلی آیت ہے، دنیا اور آخرت کی فلاح والے اعمال. وہ کون سے کام ہیں کہ جس سے دنیا اور آخرت کی فلاح ہو؟ بڑی جی. تو وہ اعمال آ گئے، کتنے آ گئے؟ وہ جو تین بڑے اعمال ذکر کیے. نمبر ایک، قد، یقیناً. افلاح کون سا باب ہے یہ؟ باب افعال. باب افعال. افلاح یفلح فلان، فلاح پا گئے. افلاح فلاح پا گئے. المؤمنون ایمان والے. کون کون سے کام ہیں جس کی وجہ سے انہوں نے فلاح پائی؟ کامیابی، دنیا کی کامیابی ہے. لیکن اصل تو دنیا کی نہیں ہے، یہ تو کامیابی ملتی ہے کبھی ناکامی، کامیابی یہ تو. لیکن اصل کامیابی جس کے بعد کبھی ناکامی نہیں ہے، اس کی بات ہو رہی ہے. الذین، وہ لوگ. فلاح پانے والے کون ہیں؟ الذین، اسماء موصولہ کتنے ہم نے پڑھے ہیں؟ الذی، الذانی، الذین، اللتی، اللتانی، اللائی یا اللاتی. جی بہت اچھا. یہ 6 اسماء موصولہ ہم نے پڑھے تھے. ہم الذین، وہ جو، ہم وہ سب. فی صلاتہم کیا معنی کریں گے؟ مطلب اپنی نمازوں میں، اپنی نمازوں میں. ان سب کی نمازوں میں خاشعون کیا کرتے ہیں؟ ڈرتے ہیں یا خوف کھاتے ہیں ڈرتے یا ہیں، جھکتے ہیں خوف خشایا کھاتے سے. ہیں. خاشعون، خشیہ سے نا کہتے ہیں خشوع اور خضوع سے نماز پڑھو، ڈرتے ہوئے پڑھو اور اللہ کو دیکھتے ہوئے پڑھو. خشوع، خاشعون مانا ڈرنے والے. اور یہاں مانا کیا گیا دل سے جھکنے والے، یعنی حقیقت میں ان کو اللہ کا خوف ہے اور اللہ کے سامنے حقیقت میں وہ جھکنے والے ہیں. بہت اچھا. تو جن کی نماز کے اندر خشوع ہے وہ لوگ کامیاب ہوں گے. اور کون؟ والذین، اور وہ لوگ ہم جو آنے لغو، لغویات سے معرضون کیا کرتے ہیں؟ منہ موڑتے ہیں، اس میں منہ فائل موڑتے ہیں، ہے. اعراض کرتے عرضہ ہیں. یاردو. آنے لغو، لغویات سے. لغو میں کیا آتا ہے؟ ذرا ہم اپنے ارد گرد دیکھیں نا کہ ہم کتنے کام فضول قسم کے کرتے ہیں جن کا نہ دین سے کوئی تعلق، نہ دنیا میں کوئی فائدہ. معرضون اس سے اعراض کرتے ہیں. آج کل سب سے زیادہ لغویات میں سے کیا ہے؟ فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام اور ایکس، یعنی اس طرح کے بہت سی چیزیں اس میں لوگ لگے ہوئے تھے. ٹائم ضائع یعنی لغوے نہیں. ایمان والے اس کو استعمال کرتے ہیں کس میں؟ قرآن سیکھنے میں، قرآن کو پڑھنے میں، عبادات میں، درود شریف میں، استغفار میں، یا اس کے علاوہ ان ایکٹیویٹیز میں جو اس کو ذاتی زندگی میں اور دوسرے لوگوں کو، ارد گرد والوں کو، گھر والوں کو، اپنے ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے. باقی وقت ضائع نہیں کرتے. ایسی فضولیات قسم کی تقریبات میں بھی نہیں جاتے جس کا نہ تو ذوی الارحام میں آتا ہے کہ رشتہ داری کا چلو پاس رکھ لیا، نہ اور کوئی وقت ضائع ٹوٹلی. ایسی قسم کی مجالس میں بھی نہ جائیں
نہ وقت ضائع کریں، آنے لغو مورزون، خود سوچیں کہ وہ کون کون سی جگہ ہیں جو بالکل فضول ہے، نہ دنیا کا فائدہ ہے، نہ کسی اور کا فائدہ ہے، نہ ذاتی فائدہ ہے، نہ آخرت کا فائدہ ہے، بالکل اس سے دور۔ والذین، اور تیسرا کام وہ کیا کرتے ہیں، فلاح پانے والے نماز کے خشوع ہے، لغواتوں سے بچتے ہیں۔ تیسرا والذین، اور وہ لوگ ہم للزکاۃ فاعلون، زکوٰۃ ادا کرنے والے، اللہ کے راستے میں زکوٰۃ، زکوٰۃ واجبہ بھی ہے اور زکوٰۃ مستحبہ بھی ہے، کہ واجب جو ہے سال میں ایک مرتبہ جو 2.5% نکالنی ہے وہ بھی دیتے ہیں، اس کے علاوہ وقتاً فوقتاً ضرورت کے مطابق دین کے لیے اللہ کے راستے میں وہ خرچ کرتے رہتے ہیں۔ فاعلون قد افلح المومنون، یہ ایمان والے کامیاب ہیں۔ ایک نمبر پہلی صفت کہ نماز میں ڈرتے ہیں، نماز میں خشوع اور خضوع ہے۔ نمبر دو، لغویات سے بچتے ہیں۔ نمبر تین، زکوٰۃ اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، یعنی بدنی عبادات بھی کرتے ہیں، مالی عبادات بھی کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ مال کو بھی اور جان کو بھی فضولیات سے بچاتے ہیں۔ بس یہ ایک قاعدہ ہے کہ جان مال دونوں کو ایگزیکٹ اور بہترین جگہ پہ لگاتے ہیں، اور فضولیات سے مال کو بھی، جان کو بھی، اپنے ٹائم کو بھی، اپنے وقت کو بھی بچاتے ہیں۔ دے آر دا سکسیسفل، یہی کامیاب ہے۔ والذین، اور چوتھی صفت ان کے آگے، والذین، اور وہ ہم لفروجہم حافظون، کہ وہ حفاظت کرنے والے ہیں، لفروجہم اپنے شرمنگاہوں کے، حافظون اس فاعل کا صیغہ ہے۔ تو چوتھی، اور یہ آج کل کی سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ تین کام ہو گئے، نماز ہو گئی، لغویات سے بچنا ہو گیا، مالی ہو گئی، چوتھی چیز ہے کہ وہ حفاظت کرتے ہیں اپنی شرمگاہوں کی، یعنی شرم و حیا، عفت و پاک دامنی ان کی زندگی کا حصہ ہے، اس کا حصہ ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہیں نہیں جاتے، الا علی ازواجہم، اپنی بیویوں سے، او ما ملکت ایمانہم، یا جس کے مالک ہیں ان کے دایات۔ میں نے پہلے ترجمے میں کہا دیا کہ ازواج کے اندر زوج، خاوند بیوی دونوں شامل ہیں، بیویاں ہی مانا کر سکتے ہیں، خاوند بھی کر سکتے ہیں، دونوں۔ ایمان فإنہم غیر ملومین، بے شک ایمان جن کے مال، فإنہم تو بے شک وہ، غیر ملوم، اس میں ان کو کوئی ملامت نہیں ہے، شادی ایک کر لیں، دو کر لیں، تین کر لیں، چار کر لیں، اور اس کے علاوہ اگر وہ ہے، وہ اس کا آج کل کا نظام نہیں ہے لیکن اجازت ہے۔ بہرحال آپ لوگوں سے معذرت کسی کو، لیکن اسلام نے اجازت دی ہے، میں اور آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ فمن ابتغى وراء ذلك، جو اس کے علاوہ کرے گا، ان چار جگہوں کے علاوہ، یعنی پہلی، نماز اگر چھوڑ دی، لغویات میں پڑ گیا، زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، اور حیا اور پاک دامنی کو ہاتھ سے جانے دیا، تو کیا ہوگا، تو یہ باغی ہے۔ فمن ابتغى، پس جو کوئی تلاش کرے، وراء ذلك، اس کے علاوہ، فاولئک هم العادون، تو وہ لوگ ہیں جو کیا کرنے والے، حد سے گزرنے والے ہیں۔ یہ عادون ہے، پھر عادون اصل میں عادی یون، یا حذف ہو گئی جس کی ہم تعلیل پڑھ چکے، اور ملومین اس مفعول کا صیغہ ہے، کس سے، مقولن سے، ملومن، ملومان، ملومون، ملومین، لاما یلوم سے، تو یہ اجوف ہے۔ عادون یہ ناقص ہے، عادیون یہ داعون کی طرح، عادون داعون، اور اصل میں تھا داعیون، یہ تھا عادی یون، عین دال۔ والذین، اور وہ لوگ، ہم لاماناتہم، جو اپنی امانتوں کو، وعہدہم، اپنے عہد کو، راعون، اس کی حفاظت کرتے ہیں، رعایت رکھتے ہیں، یہ ان کی آخری ایک اور صفت ہو گئی۔ والذین ہم، اور وہ لوگ جو علی صلاتہم یحافظون، جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اولئک هم الوارثون، یہی وہ لوگ ہیں، ہم الوارثون اس میں فاعل کا صیغہ ہے، یحافظون، یحافظون کون سا باب ہے یہ؟ حفظ یحفظ، نہیں، ضرب یضرب، نہیں، یحافظون، راعون اور یحافظون، یہ دو صیغے بتائیں، 100 نمبر ہے آپ۔ مطلب اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ تو وہی ہا فا اور زوئے ہے نا، ایگزیکٹ ٹھیک ہے، حفظ۔ یہ ایسے ہی ہے، لیکن مجرد مزید ہے، تھوڑا سا یہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ مزید ہے، کون سا باب ہوا ہے؟ باب افعال، نہیں، احفظ یحفظ، نہیں،
باب مفاعلہ، باب مفاعلہ. مفاعلہ، حافظ یحافظ محافظتن، حافظ. اور راعون، 50 نمبر کا سوال ہے، راعون کون سا سیگا اصل میں کیا ہے؟ نہیں اس کا نہیں معلوم مجھے. اسی طرح کے اوپر پڑھ چکے ہیں، العادون، راعون، صرف اسپیلو لام داخل ہے، اسپیلو لام نہیں ہے. ناقص، ناقص ہے، ناقص ہی ہے. بالکل ٹھیک ہے، 100% ناقص ہے. را عین یا رعایت اردو میں بھی پڑھتے ہیں، راعی یون لفظ تھا، جیسے اوپر عادی یون تھا، تو عادی یون راعی یون یا حذف ہوگی دونوں جگہوں میں. چلیں، الذین، وہ لوگ، ان کو وراثت کس چیز کی ملے گی؟ یرثون، وارثا یرثو، وارثا یرثو، کون سا باب ہے یہ؟ یہ سامعہ، نہیں سامعہ، بالکل ٹھیک ہے، سامعہ سے نہیں، سامعہ سے نہیں، یہ سامعہ حسب نہیں ہے، یاسب سے ہے، حسب سے ہے. حسب سے ہے. لیکن یہ شاید دو باب میں آتا ہے، اس میں لکھا ہوتا ہے کہ دو باب میں اس جی کو. بالکل، سامعہ سے بھی آتا ہے اور حاسبہ سے بھی آتا ہے، دونوں سے آتا ہے، بالکل ٹھیک کہا آپ نے. لیکن یاری تو اس کی روٹ کیا ہے؟ اس کی وہ ایک حرف کوئی حذف ہوا ہے، کہاں سے ہوا ہے؟ واو حذف ہوا ہے. اصل میں کیا تھا یہ پھر؟ واو را سے بہت اچھا، فا، اصل میں تھا وا یو سے. ریتونا، وہ حذف ہو گئے. یا ریتونا وارث ہوں گے الفردوس، فردوس کے، ہم فیہا، اور وہ اس میں خالدون، کیا رہیں گے؟ ہمیشہ رہیں گے. ہمیشہ رہیں گے. اچھا، یہ آیت وہ ہے کہ جو اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، اس کا ترجمہ، یہ آیت پہلے بھی گزر چکی ہے لیول 1 میں، اور اس کا ترجمہ تقریباً ہم پڑھ چکے ہیں. وہ اللہ الذی لا الہ الا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی پہچان ذہن میں ہوگا کہ وہ اللہ الذی لا الہ، یہ اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات کی پہچان کہ وحدہ لا شریک ہے. عالم الغیب و شہادہ هو الرحمن الرحیم، عالم الغیب و شہادہ، یہاں صفات سلبیہ کی طرف اشارہ ہے کہ کچھ صفات ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ خاص ہے، مخلوق میں کسی میں نہیں ہو سکتی، جیسے علم غائب، حاضر ناظر ہونا، اختیار کلی ہونا، یہ تمام چیزیں جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. اور الرحمن الرحیم، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ایجابیہ ہے. مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک کہتا ہے بندے، میں رحمان ہوں، تو راحم بن جا، ارحم من فی الارض یرحمک من فی السماء. اللہ کہتا ہے بندے، میں شکور ہوں، تو شاکر بن جا. اللہ کہتا ہے بندے، میں عالم ہوں، تو عالم بن جا. جتنا علم حاصل کرتا جائے گا، تیرا مقام، مرتبہ، ولایت تیری بڑھتی جائے گی. تو دوسری صفات کا تعلق انسان کے اندر عکس اور پرتاؤ میں اللہ چاہتے ہیں کہ اے میرے بندے، یہ میرا رنگ ہے، صبغۃ اللہ، ومن احسن من اللہ صبغہ، اور اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہے؟ تو یہ دوسری صفات، اس کا اللہ پاک نے حکم دیا ہے کہ بندے ان میں محنت کر، مقام مرتبہ تیرا ہے. وہ اللہ الذی، اللہ وہ ذات ہے، لا الہ الا ہو، کہ نہیں ہے کوئی مالک مگر وہی، الملک، بادشاہ ہے، القدوس، نہایت پاک ہے، السلام، سلامتی والا ہے، المؤمن، امن دینے والا ہے، المہیمن، نگہبان ہے. یہ وہ والا باب ہے جو ہم نے چوتھا پڑھا تھا، نہیں، آگے لیول 3 میں پڑھیں گے. یہ المہیمن یہ لیول 3 میں آئے گا. العزیز، نہایت غالب ہے، زبردست ہے، الجبار، زوراور ہے، پکڑنے پہ آئے کوئی بچ نہیں سکتا، المتکبر، بڑھائی والا ہے، تکبر اسی کی چادر ہے. یہ بھی انہی صفات میں سے کہ یہ صرف اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہیں. سبحان اللہ، پاک اللہ، عما، ہر اس چیز سے، یشرکون، جو تم رب کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، کبھی اللہ کی ذات میں، جیسے یہود نے کر دیا عزیر ابن اللہ، اور کبھی عیسائیوں کی طرح 3 خداؤں کے قائل ہو گئے، اور کبھی گوتم بدھ والوں کی طرح 4 خداؤں کے قائل ہو گئے. اور مشرکین کا تو پوچھے ہی نہیں، شجر حجر کوئی چیز ملی، گائے تک کی وہ بھی انہوں نے وہ بنا لیا. اور کچھ نادان ایسے کرتے ہیں کہ وہ مسلمان ہو کر بھی اللہ کی صفات میں اولیاء کو شریک کر دیتے ہیں. مقام مرتبہ اپنی جگہ، لیکن اللہ کی ذات کریم ہے، اس کی صفات میں کوئی شریک نہیں ہے. وہ اللہ الخالق، پیدا کرنے والا ہے، الباریو، موجد ابتدائی،
خالق کا مطلب یہ پیدا کرنا، الباری کا معنی بھی، تو کیا ڈفرنٹ ہے اس کے میننگ میں؟ تو وہ یہ الخالق، مٹیریل موجود ہے، تخلیق کیا، یہ خالق ہے۔ الباری، مٹیریل ہی نہیں ہے، مٹیریل کو بنانے کے بعد ایک چیز کا ماڈل بنایا، موجد ہے، ایجاد کیا نہیں۔ المصور، صورتیں بنانے والا ہے۔ لہ الاسماء الحسنہ، اس کے لیے بڑے اچھے اچھے نام ہیں۔ یسبح، باب تفعیل ہے، تسبیح کرتی ہے، لہو اس کے لیے، ماں ہر وہ چیز، فی السماوات والارض جو آسمانوں اور زمینوں میں ہے، وہ العزیز الحکیم، اور وہ نہایت غالب اور حکمت والا ہے۔ اب آخری یہ، اب اختتام کی طرف جا رہے ہیں، کچھ مثالیں باقی ہیں۔ آج یہ ایک آیت ہے، بھائی چارہ قائم رکھنے کا نسخہ، بھائی چارہ قائم رکھنے کا نسخہ، اور مجھے آپ کو پوری امت کے لیے کچھ قاعدے بتا دیے۔ بڑی زبردست آیت ہے، اگر اس آیت پر بھی اگر 100% آج کرے ہمارا سوسائٹی، معاشرہ بالکل ایسے صاف کلیئر ہو جائے گا۔ لیکن یہ تمام چیزیں آج مغرب اور مشرق کی ممالک نے لے لی، ان کی سوسائٹی میں نظر آتی ہیں، لیکن ہماری سوسائٹی اس سے خالی ہے، ہمارا مسلمانوں کا معاشرہ اس سے خالی ہے۔ کیا کہا اللہ تبارک، انما المؤمنون اخوہ، پہلا لفظ کا، ایمان والے سارے بھائی بھائی ہیں، نسبی طور پر روحانی، یعنی ایک ہے نسبی خاندانی، ایک ہے نسبی روحانی، روحانی طور پر ہم سب آپس میں بہن بھائی ہیں ایمان کی وجہ سے۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، لہذا تم اصلاح کرو، صلح کرو اپنے دو بھائیوں میں جب ان میں جھگڑا ہو جائے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، خاوند میں بھی جھگڑا ہو جائے، خاوند کو علادہ وہ اس کے خاندان والے پکاتے ہیں، اور بیوی کو اس کے خاندان والے پکاتے ہیں، اور بس فارغ کر کے بٹھا دیتے ہیں۔ اسی طرح دو خاندانوں میں جھگڑا ہو جائے، دو قوموں میں ہو جائے، پھر کیا کرنا ہے، صلح کرنی ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، ڈرو اللہ سے، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو رحمون مجہول کا صیغہ ہے، تو رحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ لعل ہم پڑھ چکے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، کوئی بھی قوم کسی دوسرے قوم کا مذاق نہ اڑائے، آسا، قریب ہے کہ یکونوا خیرا منہم، کہ وہ تم سے بہتر ہو، ولا نساء من نساء، اور نہ کوئی عورتیں ٹھٹا کرے، مذاق کرے، من نساء دوسری عورتوں سے، آسا، قریب ہے، ان یکن، کہ وہ عورتیں جن سے آپ مذاق کر رہے ہو، خیرن، بہتر ہو، منہن، ان سے جو مذاق کرنے والی ہے۔ بڑا عجیب قاعدہ ہے۔ آج اپنے معاشرے میں ہم دیکھیے، آج اب بحیثیت قوم، مغربی ممالک، مشرقی ممالک میں اس کی سوسائٹی کا مطالعہ کریں، وہاں نہیں ہوگا کہ کوئی ایک قوم، ایک قبیلے سے تعلق رکھنے والے دوسرے کا مذاق اڑا رہے ہوں۔ لیکن ہمارے ایک ہے مذاق قوف کے ساتھ، ایک ہے مزاح ہا کے ساتھ، دونوں میں فرق ہے۔ مذاق کیا جاتا ہے کسی کی تحقیر کے اندر، اور خود جب تکبر ہو، کرنے والے کی تکبر کی علامت اور سامنے والے کو حقیر سمجھتا ہے، اس کو کہتے ہیں مذاق قوف کے ساتھ۔ ایک ہوتا ہے مزاح، غم کو دور کرنے کے لیے، خوش دلی کرنے کے لیے تھوڑا بہت ادھر ادھر، یہ منع نہیں ہے، یہ منع نہیں ہے، بس ہاں مذاق کرنا منع ہے۔ مذاق کیا ہے، دوسروں کو تحقیر سمجھو، جیسے آج کل ہمارے بھی ہوتا ہے، جیسے جو ہے پنجابی پٹھان کے ساتھ مذاق کر رہے ہوتے ہیں، پٹھان پنجابیوں کو کر رہے ہوتے ہیں، سندھی اردو سپیکنگ کو، اردو سپیکنگ سندھیوں کو، اس طرح پھر آگے اسی طرح دوسری کاسٹیں بھی آ گئیں، یہ ان کے ساتھ، دوسرے ان کے ساتھ، سرائکی ان کے ساتھ، وہ ان کے ساتھ، یہ ہماری قوموں میں ہو گیا، نہیں کرنا ہے۔ خواتین بھی کرتی ہیں، مرد بھی کرتے ہیں، ہم بحیثیت قوم بہت جو گھاٹے میں چلے گئے، اخلاقی طور پر بہت پستی میں چلے گئے۔ ولا تلبزو، اور نہ عیب لگاؤ، انفسکم، اپنے اوپر۔ عیب لگانا کیا مطلب ہے، عیب لگانا کہ کسی پر الزام لگانا کہ بھئی یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے۔ ولا تنابزوا بالالقاب، اور نہ پکارو کسی کو برے القاب سے۔ اس سے دو مطلب ہیں کہ نہ پکارو، ایک، کوئی آدمی ہے اسلام لایا، پہلے یہودی تھا، ہندو تھا، عیسائی تھا، کوئی بھی مذہب تھا، اب وہ اسلام لایا ہے، تو آپ اس کو کہتے ہیں اے یہودی کے بچے، نصرانی کے بچے، ہندو، تو ہندو ہی تھا نا، یہ نہیں کرنا۔ دوسرا مطلب یہ کہ نام کچھ اس کو اور ہے، لیکن آپ بگاڑ کے الٹے سیدھے، جیسے تو ہمارے یہاں
کراچی میں ایک وقت تک مشہور تھا، یہ چڈی والا تو یہ لنگڑے والا تو یہ فلاں والا، تو یہ غلط نام نہ کرے، دونوں مطلب ہے۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان کے بعد یہ برا نام رکھنا، کہ یہودی کہنا یا ہندو کا بچہ کہنا، یہ بہت برا ہے کہ جب وہ ایمان لایا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ، اور جو نہ توبہ کرے، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو وہی لوگ ظالم ہیں، یعنی جو اب یہ ان تمام اوپر والی چیزوں کو اس سے بچیں گے نہیں، وہ ظالم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کو سیکھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کو دنیا میں میرے لیے، آپ کے لیے، ہر ایک کے لیے برکت کا ذریعہ، اور آخرت میں نجات اور شفاعت کا ذریعہ بنائے۔ السلام علیکم آمین ورحمۃ اللہ آمین۔ وبرکاتہ۔